27वीं आईनी तरमीम नाफिज अमल हो चुकी है। याह्या अफरीदी साहब को तरमीम से पहले, तरमीम के दौरान और तरमीम के बाद भी, सेनेट से तरमीम मंजूर होने के बाद भी कहा गया, कई जजों की तरफ से कहा गया, कई वकला की तरफ से कहा गया, उनके अपने अमले की तरफ से भी कहा गया कि इन शादी उठो, थोड़ा सा जागो, जरा देखो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लुटिया किस तरह से अदलिया की डूब रही है। लेकिन उन्होंने अपने कान लपेटे रखे। जब ये फैसला हो गया, तरमीम पर तरमीम हो गई, उनको ये एजाज़ दे दिया गया कि जब तक ये जिंदा है से मतलब ये कि जब तक ये चीफ जस्टिस हैं, इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन याह्या अफरीदी साहब को एजाज़ दे दिया गया कि जब तक वो इसके चीफ हैं, इनको कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इनके बाद जो भी इनकी चेयर पर आएगा उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही तरमीम मंजूर हो जाती है, जैसे कि कहा कि नाफिजुल अमल हो चुकी है, जनाब अमीनुद्दीन साहब को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उनकी तरफ से नए आने वाले जजों को हलफ भी दे दिया गया है। इस तरह से आईनी तरमीम नाफिजुल अमल हो चुकी है। कुछ जजों की तरफ से कहा गया, जिनमें मंसूर अली शाह हैं, जिनमें अतर मिनल्ला हैं, वो बार बार खत लिखते रहे। कई और जज भी कहते रहे। पनहोर साहब ने भी ऐसा ही एक लेटर लिखा, लेकिन याह्या अफरीदी साहब के कान तक जूं भी नहीं रेंगी। याह्या अफरीदी साहब की तरफ से फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया, लेकिन कब बुलाया गया? जब वहां से इनकी मंजूरी हो गई, जब इनको कोई खतरा रहा कि मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, जब इनका नाम लेके आइन में तरमीम कर दी गई, तो इन्होंने फुल कोर्ट बुलवा लिया और फुल कोर्ट का इजलास हो चुका है। नजर यही आ रहा था कि याह्या अफरीदी साहब भी वहां पे आइन के हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन वो भी इंतजामी मामलात पर इजलास हुआ, इजलास खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या ये कहना बनता है कि अदलिया भी गिर गई सजदे में जब वक्ते क़याम आया। इस हवाले से सियालकोट से हमारे साथ हैं आसिफ अली भली साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं और यही सवालात उनके सामने भी रख देते हैं। जनाब आसिफ भली साहब, अगर अदलिया को वजीर आजम का मरहून मिन्नत बना दिया जाए, वजीर कानून का मरहून मिन्नत, अटारनी जनरल का मरहून मिन्नत, पंजाब बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, और फिर ये पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल जिस वो इंतखाबात हुए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सियालकोट में जो पंजाब बार कौंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ है एक, वो तकरीबन गवर्नमेंट पार्टी का है, बल्कि तकरीबन नहीं, मुकम्मल तौर पर। जो दूसरा कामयाब हुआ है वो अपोजिशन का है, लेकिन उन्होंने उस अपोजिशन के मेंबर को इतना थ्रेट किया, इतना थ्रेट किया, इतना थ्रेट किया कि आप मेंबर नहीं रहेंगे। वो 110 वोटों के बर्तरी से कामयाब हुआ था। अच्छा जी। उसने जिसको शिकस्त दी थी वो जुडिशियल कमीशन का मेंबर, तो उसकी जगह जो अपोजिशन माइंडेड यानी हामिद खान ग्रुप की तरफ से मेंबर पंजाब बार कौंसिल सियालकोट की सीट में मुंतखब हुआ, तो वो मजबूर हो गया अपनी सीट बचाने के लिए कि वो अब हिज़्ब इख्तिलाफ में ना रहे। मैं मिसाल इसलिए ये मैंने दी है कि पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल में भी अब इस तरह लोगों को मुंतखब करवाया जाता है, या जो इंडिपेंडेंटली मुंतखब होते हैं उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, जिस तरह फारूक संताली की वो बात थी। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ ना अमान साहब के वो जो फारूक संताली वाली असेंबली बनी फरवरी 24 में, आज तक जो हो रहा है ना, यानी आप ये समझते हैं कि उस भूचाल ने अमारत गिरा दी थी, पार्लियामेंट को गिरा दिया था। तो वो उस भूचाल के जो आफ्टर शॉक्स है ना, वो अब तक, और जब वो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वो जाली फारूक संताली फौजी स्टैब्लिशमेंट में, फौजी स्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में जो इतनी ताकत, इतने इख्तियारात, जिसको चैलेंज ना किया सके, वो कोई और इदारा नहीं है कि जो फारूक संताली दे सकता था। तो जब ये सारी फारूक संताली की एक जाली पार्लियामेंट है, उससे भी कुछ करवाया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की आजादी को खत्म करने के लिए थी। जिन जजेस ने किरदार का मुजाहरा किया उनमें एक मंसूर अली शाह है कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। सबसे पहले तो वो 26वीं आईनी तरमीम इस बुनियाद पर की गई कि ये जो सीनियर मोस्ट जज है, जिसकी बारी थी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की, उसका रास्ता रोकने के लिए वो 26वीं आईनी तरमीम कर दी गई। और 26वीं आईनी तरमीम में वो आईनी बेंच की बात भी हो गई, और 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो आईनी बेंच बनना था, वो आईनी बेंच भी जुडिशियल कमीशन ने बनाना था, जो वजीर कानून पर मुश्तमिल है, अटार्नी जनरल पर मुश्तमिल है, जो पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है।
تو ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے نیچے آ جاتی ہے وہ سپریم کورٹ نہیں رہتی جی وہ جن لوگوں کے کیس سننے ہوں. فردر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر قتل کا جرم کا مرتکب ہوتا ہوں تو جس عدالت نے میرا کیس سننا ہو قاتل کو خود اختیار ہو کہ وہ اپنا جج خود منتخب کر سکتا ہے بلکہ اس کو یہ اختیار ہو کہ جج ہی اس کے دستخط سے بننا ہے جی تو وہ جو جج بنے گا وہ اس قاتل کو کیسے سزا دے سکتا ہے. جی یہ ساری صورتحال ہے. اور اگر آپ اور کوئی ضمنی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا یہ ان ججوں کی طرف سے کہا گیا کہ آئین پر حملہ ہے یہ ترمیم، یہ ذرا ہمیں سمجھا دے کہ کس طرح سے حملہ. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک بھی ان کی طرف سے ایسا ثبوت نہیں دیا گیا کہ یہ سمجھا جائے کہ واقعی حملہ گزارش یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا نقطہ نظر ہے نا وہ تو انتہائی مزہ کا خیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ثبوت والی تو بات ہی کوئی نہیں. جی پہلی بات تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ جو آئین میں سیدھا سادہ ایک فارمولا موجود تھا اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سینئر موسٹ آدمی جو ہے جج ہے اس نے سپریم کورٹ کا جج بننا ہے. ہاں جی اس کو جب روک دیا گیا تو عدلیہ پر تو پہلے ہی حملہ ہو گیا ہاں اور عدلیہ سے پہلے آئین پر حملہ ہوا. یعنی آئین میں وہ گنجائش پیدا کر دی گئی کہ سینئر موسٹ جو ہے جج، اور سینئر موسٹ اس لیے نہیں، منصور علی شاہ کو اس لیے نہیں روکا. اگر وہ جج آفریدی بننے کے لیے تیار ہو جاتا تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا. ہاں جی یعنی ایک تو اسے روکا گیا، دوسرا روکا اس لیے گیا کہ وہ جج آفریدی یا یہ جو آئینی کورٹ کے چیف جسٹس بن رہے ہیں ہاں جی جسٹس امین الدین غالب ان کا نام ہے، جی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے، ہاں تو جی یہ اگر وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہاں تو جی وہ یہ نئی عدالت کے منصور علی شاہ سربراہ بن سکتے تھے. ایک مطلب چیف جسٹس جو بننا تھا ہاں اس جی نے سپریم کورٹ سے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے وہ آئین پر حملہ اور مطلب عدلیہ پر حملے کے نتیجے میں چھوڑا اور تو اسے کوئی ہاں ذاتی جی. تکلیف نہیں ہے رانا ثناء اللہ کو. یہ سر اور 27 رانا ثناء جی 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 بات رانا ثناء اللہ نے اور بھی پی ٹی وی پر یا دوسرے جو ٹی وی چینل ہیں مختلف جو ہے نا یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اسی انداز میں بات کی ہے کہ ہمیں ایک بھی مثال دیں کہ کوئی آئین کو نقصان پہنچا ہو، جی کوئی پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا ہو. گزارش یہ ہے کہ وہ تو رانا ثناء اللہ یہ پہلے بتائے کہ جو پارلیمنٹ ساری جاری فارم 47 پر بنی ہے جی اس کو پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا. جی مطلب ساری پارلیمنٹ ہی جعلی ممبران پر مشتمل ہو کہ رانا ثناء اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کو نقصان نہیں پہنچا. اسی طرح آئین میں من مرضی. اب یہ سوچ لیں کہ یہ جو تاحیات استثناء ہے. آپ کے نا ٹیلی فون سے بھی پہلے میں عوان صاحب سوال کر رہا تھا کہ تاحیات استثناء کیسے ہو سکتا ہے. جی یعنی یہ تاحیات اس بات کی گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ میں کوئی جرم نہیں کروں گا جی اور اگر میں تاحیات جرم کرنے کا امکان ہے تو استثناء کیسے ہو سکتا ہے. جی یعنی یہ کیسا قانون ہے اور یہ ایک فیلڈ مارشل و صدر کے لیے کیوں؟ مطلب ہے کہ پھر تو اس کو عام کر دیا جائے کہ تاحیات فضل عوان کوئی غلطی کرے تو فضل عوان بھی مسلمہ ہے، آصف علی کوئی غلطی کرے تو مسلمہ، بلکہ قانون نہیں ہونا چاہیے نا. اور پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ آصف زرداری کو کیا خوف تھا. اس وقت بھی آصف زرداری صدر کے عہدے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ جب یہ میرا صدر کا عہدہ ختم ہونا ہے جس طرح پہلے اس کا صدر کا عہدہ ختم ہوا تھا تو اس کے خلاف کیسز کی سماعت شروع ہو گئی تھی. تو اب اس نے کہا کہ یہ ٹنٹنا اور یہ خطرہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں کہ تاحیات. حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی لمبی عمر دے کہ وہ عہدہ صدارت کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا ان کی 100 سال عمر ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ عہدہ صدارت سے ہٹنے کے بعد اپنی باقی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی جرم نہیں کریں گے، کوئی قتل نہیں کریں گے، کوئی بدکاری نہیں کریں گے، کوئی بدعنوانی نہیں کریں گے، کوئی چوری نہیں کریں گے، کوئی ڈکیتی نہیں کریں گے. اور اسی طرح عاصم منیر صاحب بڑے با کردار ہوں گے اللہ کے فضل. اچھا وہ اگر اتنے با کردار ہیں تو انہیں اپنے کردار کے حوالے سے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی غلطی کرنی نہیں تو میں نے استثناء میں نے کیا کرنا ہے. جی جی مطلب ان کا استثناء کے لیے تیار ہونا، بلکہ ہو سکتا ہے ان کا دباؤ ڈالنا. لیکن اگر وہ تیار ہی ہوئے ہیں، انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی ہے، تو یہ جو چیز آئین میں پہلے موجود نہیں تھی وہ آئین میں ڈالنا دو شخصیات کے لیے، یہ آئین پر حملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ پر حملہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ مطلب اور کس طرح کا حملہ چاہیے رانا ثناء اللہ جو کامیاب نہیں ہوئے تھے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن سے، اب ان کو سینٹ میں کیسے لایا گیا؟ سینٹ میں جس سیٹ پر ان کو لایا گیا چودھری اعجاز اس کے منتخب ممبر تھے.
ان کو سزا دلوانے کے بعد انہیں ڈسممبر کر دیا گیا، وہ سینٹ میں آ گئے۔ اسی طرح ان کے جو قائد حزب اختلاف تھے، تحریک انصاف تھے، ان کو سزا دلوا کر ان کی سیٹ سے تو وہاں کو منتخب کروا دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کو بھی یہ تازہ ہی چھوڑیں کہ ایک بندہ وہ جو ابرو صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ووٹ دیا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میں ریزائن بھی کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ پی ٹی اے کی سیٹ پر تھے۔ اچھا، پھر اس کی اس بات پر یوسف رضا گیلانی کا ایز اے چیئرمین کہنا کہ ہم آپ کو دوبارہ بنوا دیں۔ اچھا، اب وہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کی طرف سے دوبارہ بنوا دیں گے، یوسف رضا گیلانی مسلم لیگ نون کی طرف سے بنوا دیں گے، کس کی طرف سے بنوا دیں گے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو یوسف رضا گیلانی، بلکہ اور چھوڑیں، یہی یوسف رضا گیلانی بتائیں کہ اب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے، اس وقت ویسے ان کو ہروایا گیا تھا، مطلب میں کہتا ہوں ہروایا۔ تو یہ بتائیں کہ کس ادارے نے ان کو ہروایا تھا؟ تو جب چیئرمین سینٹ جو ادارہ بنوا سکتا ہے، انہوں نے ان کو ہروانے کے بعد وہ بنوایا تھا، تو وہ سینٹ پر حملہ نہیں تھا۔ تو یہ مطلب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے ظاہر ہے، مطلب ایک میں تو کہوں گا کہ وہ ایک مزاحیہ کردار ہے، ایک مسخرے کا کردار ہے، جس کو وہ اس پر سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رانا ثناءاللہ یا اور کوئی بندہ جو پرانے اپنے آپ کو اچھا، رانا ثناءاللہ کا ایک پرانا مجھے کلپ یاد آ گیا جب وہ مسلم لیگ نون میں نہیں تھا وزراتی، کہ یہ مسلم لیگ نون ایک جمہوری جماعت نہیں ہے، یہ ایک مفاد پرستوں کا جتھا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کا مطلب ہے جو اسے مفاد پرستوں کا جتھا کہتا ہے، غیر جمہوری کہتا ہے، تو اسے تو بہت جمہوری ہونا چاہیے، اور پھر خود مسلم لیگ نون جو کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو تو بہت جمہوری ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ووٹرز کا، ووٹوں کے فیصلے کا فروری 2024 میں قتل عام کر کے وہ ممبر بن گئے، نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم بھی، فلاں بھی، تو اس کے بعد ابھی پارلیمنٹ پر حملہ نہیں ہوا، کیسے ہونا ہے پارلیمنٹ پر حملہ؟ مجھے یہ نہیں پتا۔ اچھا، اور آپ نے جو بات کی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہو، آپ نے کہا جی کہ اگر یہ یحییٰ آفریدی بن جاتے منصور علی شاہ صاحب تو ایسا سارا کچھ نہ کرنا پڑتا۔ اچھا، تو اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب اگر یحییٰ آفریدی پہلے بن جاتے، قاضی فائزی صاحب پہلے بن جاتے، تو پھر تو ترمیم نہ 26ویں آتی نہ 27ویں آتی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر لیں کہ اگر عمران خان قاضی فائزی صاحب بن جاتے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو پھر تو نہ ترمیم رہ سکتے تھے، وہ وزیر اعظم رہ سکتے تھے۔ اور چھوڑے، آپ ایسے کریں نا کہ عمران خان اگر شہباز شریف بننے پر تیار ہو جاتے تو وہ وزیر اعظم رہ سکتے تھے۔ لیکن بعض کا یہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا میں اس میں ضرور اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ویسے وہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو یہ کہہ دیا تھا، آفر کر دی تھی کہ اگر وہ آپ کو اسٹینڈ دینا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ مجھے وزارت عظمیٰ سے عدم اعتماد کی صورت میں اتارنے کا سارا یہ آپ نے منصوبہ بندی کی ہے، تو آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو کہنے سے مراد ہے کہ لیکن جنرل باجوہ یا دوسرے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے عمران خان ہی رہنا ہے، اس نے شہباز شریف نہیں بننا۔ اور ایک اور مثال بھی میں دے دیتا ہوں کہ یہ مطلب جو نواز شریف صاحب کو بڑے شان و شوقت سے لایا گیا تھا، ان کے مقدمات بھی عدالت میں پیش ہوئے بغیر ختم کروا دی، ایئرپورٹ پہ ساری سہولتیں دے دی گئی، ان کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دکھا کر یہاں لایا گیا۔ لیکن پھر وزیر اعظم نہیں بلکہ پہلے ایم این اے بنانے والے ادارے نے وہ نواز شریف کو قبول نہیں کیا۔ نواز شریف جس کی بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے قبول کر لیا، جس کے بھائی کو بھی وزیر اعظم قبول کر لیا، لیکن انہوں نے بھی نواز شریف اور شہباز شریف میں ایک فرق اور امتیاز برتا کہ نہیں، نواز شریف کے مقابلے میں یہ شہباز شریف ہی زیادہ مطلب پالتو ہو سکتے ہیں، یا زیادہ ڈمی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ ہمارے جب کہیں گے یہ سجدے میں گر جائیں گے، وقت قیام کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔